ख़वातीन व हज़रात, मिसबाह आज़म आपसे मुखातिब है आज़ाद लबों के साथ नया दौर टीवी। कराची, क्या हो रहा है कराची में, क्या होता आया है कराची में, क्या होने जा रहा है कराची में, के ऊपर आज बात होगी। और मेरे साथ एक बड़ा चार्ज पैनल है, हमारे सबके, हम सब उनके बहुत बड़े मद्दाहों में से हैं। जनाब जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ हैं, फिर मेरे साथ हैं फरहीन बीबी हैं, ये फरहीन रिजवी साहिबा हैं, ये MQM हकीकी में होती थी, इनके आप आर्टिकल भी पढ़ते, अब तो खैर नहीं है, वैसे बहुत पहले होती थी, वो बता देंगी खुद से आपको। और मेरा बहुत छोटा सा प्यारा सा बहुत ही जबरदस्त भाई फराज, जिसको मैंने आज कान पकड़ के मेहमानों की नशिस्त पे बिठाया है, क्योंकि उसकी जो व्यूज हैं बड़े स्ट्रांग हैं, और बीइंग अ होस्ट वो अपने व्यूज को डिस्कस नहीं कर सकता, तो वो आपसे बताएगा कि वो कैसे देखता है। ख़वातीन व हज़रात, जब मैं कोई तहकीक पे किसी कॉन्फ्रेंस में मकाला पढ़ने जाता हूं तो मैं हमेशा वहां एक फॉर्मेट रखता हूं। उस फॉर्मेट का ये मतलब होता है कि जो लोग वहां सुनने वाले हैं वो सारे के सारे अपने अपने एरियाज में, फील्ड्स में एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उन्हें इससे गरज नहीं होती कि प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, उन्हें गरज होती है कि आप उसका सोल्यूशन क्या दे रहे हैं। तो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं कंक्लूजन से, कि कंक्लूजन ये है सारी रिसर्च का। तो मैं चाहूंगा कि आज भी मैं उस फॉर्मेट को मद्देनजर रखते हुए कंक्लूजन से शुरू करूं कि कराची का जो मसला है, जिसमें जो सुनने वाले हैं आप सब, जो स्पेशली जो लोग कराची से हैं, जो कि उसके अंदर कई साल से सफर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से, वो तो आप लोग सब जानते हैं। अब उसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं शुरू करना चाहूंगा सबसे पहले अपने दोस्त जिब्रान नासिर से। मैं जिब्रान नासिर साहब से पूछूंगा कि क्या वो समझते हैं कि कहाँ मसला है जिसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। जिब्रान। देखिए मिसबा भाई, अगर हम तस्वुर में लाएं एक असेंबली, एक शहर की असेंबली, जिसमें शहर की तमाम यूसियां, और यूसी बनाने की ये कोई हद ना हो कि फला वफाक का इलाका है और फला सूबे का इलाका है और फला शहर का इलाका है, कंटोनमेंट है या KPT है, कुछ है, यानी कि शहर के हर चप्पे चप्पे की नुमाइंदगी हो, और उसी एक असेंबली के तहत ही एक लिमिट तय हो कि इतने अरब या इतने करोड़ से ऊपर जितने मंसूबे होंगे वो इसी असेंबली से बनी हुई कमेटी के सामने ज़ेरे बहस आएंगे, ताकि शहर वालों को उसमें अमल दरामद लाने का हिस्सा हो। जो बजट आएगा शहर के लिए, या शहर जो डिमांड करेगा वफाक या सूबे से बजट, वो भी उस रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के जरिए आएगा, और उसका जो हेड करने वाला उस असेंबली का वजीर आजम यानी कि मेयर कराची हो, जिसके मातहत शहर की अपनी पुलिस फोर्स हो, बिकॉज अर्बन पेट्रोलिंग रूरल पेट्रोलिंग से बहुत डिफरेंट होती है, और मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग जो है एक छोटे अर्बन शहर से बहुत मुख्तलिफ होती है। इसी हवाले से जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो 17 हिस्सों में ना बटी हुई हो, लैंड होल्डिंग एजेंसीज जो हैं। अगर हम इस तरह का एक शहर इमेजिन करें तो यकीनी तौर पे पेपर पे हमें समझ आएगा कि इस शहर में जो भी मंसूबे बनते हैं या जो भी तरक्की के काम होते हैं उसमें कोई लॉजिक होगी, कोई सेंस होगी, कोई रिप्रेजेंटेशन होगी, उसमें क्लास का फर्क नहीं होगा। उसमें ये नहीं होगा कि कोई चीज जो है अगर बनाई जा रही है DHA वालों की सहूलत के लिए तो उसका खमियाजा जो है वो गुज्जर नाले वाले कहीं तरीके से भर रहे हो। ऐसा अगर हम वॉक बैकवर्ड्स करें तो फिर आप जहन में लाते रहें कि किस किस किस्म के रिफॉर्म्स की जरूरत है इस शहर में। जब तक एक 2.5 करोड़ का शहर, यानी कि जिसकी आबादी यूरोप के तकरीबन 4 मुल्कों के बराबर है, अगर आप बेनेलिक्स की पट्टी लें और एक दो और भी उसमें मुल्क ऐड कर दें, आप जब तक इस निज़ाम के तहत, इस ट्रांसपेरेंसी के तहत इस चीज को लेकर नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता, आप कितने भी रिलीफ पैकेजेस इस्तेमाल कर दीजिए या ये डोज दे दीजिए या तकरीरें कर दीजिए या NGOs खोल दीजिए, आप इलाज नहीं निकाल सकते इस शहर के मसाइल का। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं जिब्रान के कोई ऐसा सोल्यूशन मौजूद ही नहीं है इस वक्त, जब तक कोई बहुत बड़े रिफॉर्म्स ना की जाएं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में। मेरी जो समझ आई है बात। देखिए सर, किसी भी चीज के सोल्यूशन के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है जुस्तजू, तजस्सुस। क्या हमें तजस्सुस भी है इस बात का हमारे सियासी कायदीन को कि मसला कहाँ है, या बस फीते काटने पे लगे हुए हैं? अंदाजा करें शख्सियत का वजन। पता है कि 300 अरब दे रहा हूं, जिसमें से 160 अरब रुपए पिछले साल अनाउंस किए थे, वो अभी तक नहीं आए हैं, मगर फीता में 1100 अरब रुपए का काटूंगा।
اس کو میں شخصیت میں وزن اگر دیکھوں تو بہت کم مجھے نظر آتا ہے کہ انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار چل رہے ہمارے سیاستدان. یہ کہاں سے اس کے لیے ذہن نکالیں گے اور ڈائریکشن لے کے آئیں گے کہ شہر میں مسئلہ کیا ہے؟ ایک ریپرزنٹیشن کا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھے نا کہ پل کے اس پار اور پل کے اس پار عوام لڑوا رہے ہیں آپ اس چکر میں. تو آپس میں شہر کی انتظامیہ ایک طرف ہونی چاہیے اور پوری عوام ایک طرف ہونی چاہیے. مطلب کہ جیسے ہی کئی مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے. گلشن والے، نازم آباد والے، لیاقت آباد والے، ڈیفینس والے، چونکہ سب اپنی اپنی اتھارٹیز کی طرف الگ منہ کر کے بیٹھے ہیں. 17 لینڈ ہولڈنگ ایجنسیز ہیں، KDA، LDA، MDA، KMC، NLC، KPT، DHAs، 6 کنٹونمنٹ، ریلوے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مطلب کہ میں اپنی گلی کے اینڈ تک ایک پانی کی لائن ڈال رہا ہوں مگر گلی کے اینڈ پہ دوسری لینڈ ہولڈنگ ایجنسی کا ہوتا ہے. میں 2 سال 3 سال گزری کی اس پٹی میں رہا ہوں کہ میری دیوار جو ہے وہ آتی تھی کنٹونمنٹ کے اندر، اور سڑک کے پار جو سامنے اسکول کی دیوار تھی وہ آتی تھی KMC کے اندر. تو کچرا پھینکتے ہوئے یہ بحث ہوتی تھی کہ کچرا یہاں پھینکا جائے گا، وہاں پھینکا جائے گا، چونکہ یہ والا محکمہ اٹھاتا ہے اس دن اور وہ والا محکمہ اٹھاتا ہے اس دن. یہ کوئی مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. اتنی تو آپ ڈویژن یہ گھر کے اندر نہیں کر سکتے، آپ شہر میں کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح بات. فرین، آپ ذرا سا اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا. جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ ایکس MQM کی ہیں تو آپ نے ایک بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ دی ہمیں، تو آپ ذرا اس پر بھی آدھا منٹ ضرور تبصرہ فرمائیے گا. لیکن آپ کیا جبران کی باتوں سے سہمت ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ جبران کا ویو بالکل صحیح ہے اس معاملے میں، اور یا آپ کا کیا کنکلوژن ہے؟ جی میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ میں جو ہوں MQM جو 2016 میں جو پیسز میں ہو گئی، میں اس میں ان کی سوشل میڈیا کے ساتھ میں نے کافی کام کیا، علی رضا عابدی وغیرہ کے ساتھ مرحوم کے. اس کے بعد میں نے ایگزٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے. بہرحال تو جو ہے اپنا میں ان کی جبران ناصر صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. جس طرح ان لوگوں نے شہر کو بالکل ڈیوائڈ کر دیا ہے اور جس طرح فرسودہ دوبارہ 1979 کا نظام جو ہے وہ لوکل اسٹرکچر پہ لا کے بٹھا دیا ہے. بیسیکلی جبران ناصر صاحب نے بہت اچھی طرح جو ہے آرٹیکل 140A جو ہے اس کی انہوں نے پوری تشریح کی ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے جو اس کا ایسنس ہے ابھی سسٹم میں سے ختم کر دیا ہے، اور شہر کو جو ہے مختلف ایجنسیز میں اور آرگنائزیشنز میں اور KDA کو جو ہے چینج کرنا، اور پھر میئر کو جو ہے کسی اور کے انڈر میں دے دینا، اور فائنانس کی پاور جو ہیں وہ کسی منسٹر کے انڈر میں ہیں اور وہ کوئی دوسری پارٹی کے ہیں، اور وہ میئر تیسری پارٹی کے ہیں. جس طرح ڈیوائڈ کیا ہے تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جبران ناصر صاحب کے سٹی کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ڈیولوشن آف پاور کی ضرورت ہے. پاور کرنا چاہیے لوکل ریپرزینٹیٹیو کو. اس کے لیے انہیں جو ہے کوئی پراپر نظام لانا پڑے گا. پراپر نظام جب آپ کہتی ہیں فرین، کیا پراپر نظام؟ کوئی آپ کے ذہن میں خاکہ ہے اس کا؟ دیکھیں، اگر آپ کسی پرانے سسٹم کو دیکھیں تو پھر ہم وہی پیچھے جائیں گے کہ چلے مشرف صاحب نے جو دیا تھا ایک اسٹرکچر جس میں آرٹیکل 140A تھا اور اس میں 18 ٹاؤنز کو جو انہوں نے کر دیا تھا، وہ پھر بھی تھوڑا اتنا بہتر تھا کیونکہ اس میں جو تھے جو لوکل ریپرزینٹیٹیو آتے تھے وہ ایکچولی وہ تھوڑے امپاور ہوتے تھے. لیکن ابھی جو ہیں ابھی کا اگر آپ اس وقت سے لے کے کریں تو وہ تو جو ہے مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دوبارہ جو ہے بیوروکریسی کے ہاتھ میں انہوں نے کراچی کو دے دیا. بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے ابھی بالکل جیسے کہ چھوٹی سی چیز ہے کہ جو ویسٹ کا جو مینجمنٹ ہے وہ میئر کے انڈر میں نہیں ہے کراچی کے، وہ میئر کے پاس نہیں ہے. یا جو ہے ابھی کانسٹنٹلی جب بھی ہوتا ہے جو فائنانس کے اوپر جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں ان کی پریس ریلیز، پریس کانفرنسز کے فائنانس نہیں ہے، وہ ریلیز نہیں کر رہے. اور کمشنر کراچی جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور وہ اب جو بھی آ رہے ہیں وہ لوکل نہیں ہوتے. سب سے بڑی بات تو لوکلز کو اب یہ پرابلم ہونے لگی کہ ہمارے اوپر جو پولیس سے آئے یا جو کوئی کمشنر آئے لوکل نہیں آتا، تو وہ اس کو جو ہے کراچی کی پرابلمز کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو سسٹم ان کو ایک حقیقت میں ایسا لانا پڑے گا ان کو صحیح کرنے کے لیے کہ اس میں ایٹ لیسٹ لوکلز کو پاور دیں جن کو پتہ ہو کہ اس شہر کا مسئلہ کیا ہے. اس شہر کو نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اس کے پاس لوکل اپنا، نہ کوئی ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب انہوں نے بالکل صحیح کہا 2018 میں
मई में इलेक्शन से पहले जो है इमरान खान साहब उन्होंने 10 नुकाती पैकेज दिया था कराची के लिए कि हम ये जो है उसमें 10 नुकाती पैकेज में एजुकेशन, पुलिस, स्विच, बहुत मेन चीजें थी उसके अंदर जो बहुत अच्छा था, लेकिन आज तक उस पर मुझे नहीं लगता कि एक नुक्ते पे भी उन्होंने कोई काम किया है इसके। अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई, तो फराज की वीडियोस आपने फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो इन्होंने कराची की गंदगी, गलाजत और इसके ऊपर बनाई और बड़े अच्छी कमेंट्री भी की और उसमें से कुछ तो काफी वायरल भी हुई। फराज, क्या हो रहा है? मतलब ये इसका क्या सोल्यूशन है? आप सहमत हैं जिब्रान से और फरहीन बीबी से? मैं जिब्रान से, दोनों से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो वीडियोस मैं बनाता हूँ कराची जाके, उस पे जो मेरे दोस्त जिब्रान नासिर है, ये मुझ पे बल्कि नाराज भी होते हैं कि तुम्हें कराची में लगता है सिर्फ कचरा ही नजर आता है, जब तुम आते हो तो मैं सिर्फ कचरे की वीडियो बनाते हो, और भी अच्छे काम हो रहे हैं। सर सिलसिला ये है कि इफ्तिखार आरिफ के इस शेर से मैं इब्तिदा करता हूँ कि तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ए मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नजर आते हैं ये तेरे नहीं। मैं समझता हूँ मिसबा भाई कि अगर कोई दुश्मन भी, अल्लाह ना करे, कभी कराची पे कब्जा कर लेता तो शायद वो शहर का इतना बुरा हाल ना करता जितना हमारी इस हुकूमत ने किया है। यानी कि चाहे बल्दिया का निजाम हो, उसके बाद यानी कि जो आपके मेयर साहब थे उनके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन उन्होंने पावर जाने नहीं दी, या सिंध हुकूमत ने किया है। मसला ये है कि सर आप यहाँ पर किसी फरिश्तों को भी लाके बिठा दें, फरिश्तों को लाके बिठा दें, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक ये निजाम यानी कि फंडामेंटल जो फ्लॉज है ना, जब तक ये दुरुस्त नहीं होते। आप कुछ भी कर लें तो ये मसला इस तरह से हल होने वाला नहीं है। अच्छा, इनसे अगर ये कहा जा रहा है कि जी आप कोई साइंसी इजाद करें, मतलब ये निजाम बनाना कुछ साइंसी इजाद तो नहीं है कि आपने कोई जो है कोई क्वांटम फिजिक्स आपको आनी चाहिए। ये सारे निजाम अवेलेबल हैं। जो कामयाब शहर है दुनिया के अंदर, चाहे टोक्यो हो, चाहे आपका लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस हो, ये निजाम जो कामयाब निजाम है वो आपके सामने है। तो वो निजाम को बनाना, उसको स्ट्रक्चरिंग वापस से करना, कोई मैं नहीं समझता कोई ऐसा कोई मसला है। कराची का जो मसला है कि सर चक्कर ये है कि फंडामेंटल फ्लॉज है। यहाँ पर जब सूबे की बात की जाती है तो हमारे यहाँ लसानी मसाइल आके खड़े हो जाते हैं। भाई अगर कराची को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरे पाकिस्तान में अगर सूबे बनने चाहिए तो क्या बुरी बात है, मुझे आप बताएं। यानी कि ईरान, तुर्की और ये दीगर ममालिक, इनकी जो आबादियां हैं वो पाकिस्तान से आधी से भी कम है, लेकिन आप देखिए ईरान में कितने सारे सूबे हैं, आप देखिए तुर्की में यानी कि 31 से ऊपर सूबे जो है वो ईरान में है, फिर तुर्की के अंदर 80 से ऊपर सूबे हैं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, निजाम बेहतर करने के लिए अगर सूबे बनाए जाते हैं तो इसमें क्या लिसानी मसला है? मतलब क्या अगर हम 70 साल के बाद भी इसी पे बहस कर रहे हैं कि कराची का मतलब जो है महाजिर है, अंदरून सिंध का मतलब सिंधी है, तो सर ये तो हम कभी भी इसका निजाम को बेहतरी की तरफ हम जा ही नहीं सकते। हमें इन सब चीजों को एक तरफ अलग रखना पड़ेगा। अच्छा, मसला क्या है फंडामेंटल? सिंध की हुकूमत के पास सारी पावर है। सिंध की जो हुकूमत है जिसमें हमारे वजीर आला साहब और ये सबके सब हैं, ये कराची से वोट लेके आते ही नहीं है, इनका स्टेक ही नहीं है कराची में। ये वोट लेकर आते हैं अंदरूनी सिंध से। अच्छा, अंदरूनी सिंध में अगर आप इनके हलकों में चले जाएं तो वहां पर इन्होंने कौन सी दूध की नदियां बहा दी हैं। अगर आप चले जाएं, आप हैदराबाद चले जाएं, आप नवाबशाह चले जाएं, मैं भी होकर आया, तो वहां पर कौन सी दूध की नदियां बह रही हैं? वहां पर भी इन्होंने कुछ नहीं करके दिया। सर मसला ये है कि मैं तो एक छोटा सा एक मशवरा ये दूंगा कि ये वजीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, इनको शाम के 5 बजे आप बिठाएं, आइए चुंदरीगढ़ रोड पे एक मोटरसाइकिल पे, और इनसे बोले, या इमरान खान साहब को लाके बिठा दे, बोले जी इस मोटरसाइकिल पे आपने आइए चुंदरीगढ़ रोड से आपने कहाँ जाना है? न्यू कराची जाना है। जो कि आम जो शहरी है उसकी इतनी ट्रैवलिंग होती है, यानी कि उसकी जॉब अगर आइए चुंदरीगढ़ रोड पे तो रहता नॉर्थ कराची में है और सरजानी टाउन में है, न जाने किधर दूर इलाकों में बेचारे रहते हैं। उस बंदे ने कहां से गुजरना है? उसने गुजरना है गटर के गंदे पानी में से, जहां पर फुजला तैर रहा है, जहां पर हालत ये है कि वहां पर जो प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां तैर रही है, उसने उसमें से गुजरना है, उसने धूल मट्टी में से गुजरना है। और वो जो आधे कंस्ट्रक्टेड जो ब्रिजेस हैं या आधी कंस्ट्रक्टेड जो सड़कें हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ग्रीन बस का जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ग्रीन बस से हमें ऐसा लगता है कि जी कोई बड़ी खूबसूरत ग्रीन बस होगी, उससे निजाम बड़ा बेहतर हो जाएगा। वो ग्रीन बस अजाब बन के नाजिल हो गई है कराची के लोगों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि सारी की सारी जो पूरी मेन कायदे आजम के मजार के सामने की एमिजेना से लेके पूरी नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद की जो सड़क है वो टूटी पड़ी है। इस प्रोजेक्ट ने बनना था 2017 में मुकम्मल होना था, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ है। और न जाने कितने लोगों के गुर्दे, फेफड़े सब बर्बाद हो चुके हैं। धूल, मट्टी, कचरा, इन सब चीजों से उसने गुजर के जाना है, इस पोल्यूशन से, डीजल के धुएं से। उसके बाद पता नहीं वो लोग किस तरह अपने मुंह पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं।
تو یہ جتنے بھی حضرات ہیں یہ گھومتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں. کبھی کبھی آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب کی ان کی تصاویر نظر آ جاتی ہیں کہ جس میں یہ پانی میں کھڑے ہوئے, ورنہ یہ ان کو تو ریئل جو بندہ ہے, اصلی جو عوام ہے, ان کے مسائل تو سر ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ نظام کی بہتری ہے, آپ کچھ بھی کر لیں, کسی کو بھی لا کے بٹھاتے نہیں ہو سکتا. جبران نے جو باتیں کی ہیں میں اس سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ آپ کو نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو جبران اب آپ ذرا سا سمجھائیے ہم سب کو کہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو پرسوں یا شاید کل جو ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے, اس میں کیا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں؟ سر خالی پلاؤ پہ نہ تبصرہ کرنے کی مجھے عادت ہے, نہ میں خالی پلاؤ بیچتا ہوں, نہ میں ایسے خواب دکھاتا ہوں. ہم حقیقی بات کرتے ہیں. 1100 ارب روپے بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے. ہم وہ بات کرتے ہیں جس پہ 1 روپیہ نہیں لگے گا, جو کہ موجودہ نظام میں ممکن ہے. قانون سازی میں 1 روپیہ نہیں لگتا. آپ چاہیں اس وقت کراچی کے حوالے سے جو قوانین ہیں, کے پی ٹی کے, کنٹونمنٹ کے ایم سی کے, ایم ڈی اے کے, ایل ڈی اے کے, ان کو امینڈ کر کے پاور سینٹرلائز کر سکتے ہیں شہر کے کسی ایک ادارے کے اندر. آپ اگر اب بھی چاہیں تو بغیر 1 روپیہ خرچ کیے آڈیٹر جنرل کے آفس کے تحت ڈی ایچ اے کی, کے ایم سی کی, سی بی سی کی, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کی کتابیں کھول سکتے ہیں اور بکس کھول سکتے ہیں اور پتہ کرا سکتے ہیں کہ جو فنڈنگ آتی رہی, جو ٹیکس کلیکشن ہوتی رہی, جو فیس ہوتی رہی, وہ کیسے ہوئی. آپ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, وہ چھوڑ دیجیے جو 1100 ارب روپے آپ پیدا کر کے لائیں گے, جس میں سے 800 ارب روپے پہلی صوبے کے ہیں. آپ کم سے کم ان اداروں کا ابھی ہاتھ روک دیجیے کہ یار ابھی ہمارے گھر ڈوبے ہیں, 7-7, 8-8, 15-15, 20-20, 50-50 لاکھ روپے تک کا نقصان ہوا ہے. گاڑی گئی تو وہ صرف 8-10 لاکھ تو وہ ہے نا, گھر کو تو آپ گنے ہی نا. اور ابھی سے جو ہے جو کنٹونمنٹ میں لوگ رہتے ہیں ان کو ستمبر کے آخر میں ہر ایک گھر میں 1.25 لاکھ روپے کا بل آیا ہوا ہے کنزروینسی ٹیکس کے نام پہ. ریلیف یہی دے دیں کہ مزید ٹیکس کلیکشن روک دیجیے. ابھی اندازہ کریں, ایک بندہ چلا تھا, اس کا جہاز اڑا تھا, وہ ہوا میں ہی تھا 2 گھنٹے کے لیے کہ کراچی کے لیے ریلیف لے کے آ رہا ہے, اور ٹیرف بڑھ گیا یہاں پہ کے الیکٹرک کا. تو اس لیے وہ خیالی پلاؤ کے بارے میں بات نہ کریں, ٹھیک ہے. تو قانون سازی میں پیسے نہیں لگتے ہیں, حقیقی احتساب میں پیسے نہیں لگتے. یہ وہ 2 کام ہیں جو آپ آج کر دیں. اس سے بنیادی چیز کیا ہوگی, آپ کی نیت, آپ کے پولیٹیکل تھاٹ کی کلیئرٹی. چونکہ دیکھیں ہم تو اس چیز کی تائید کر سکتے ہیں نا جس میں کلیئرٹی ہو. بندہ خود ہی کنفیوزنگ بات کر رہا ہو تو کنفیوژن کی تو آپ تائید نہیں کر سکتے نا, اس کے اوپر آپ پیچھے چل سکتے ہیں. آپ بھی دیوار میں آ کے سر ماریں گے جس طرح ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم جا کے ماریں. اور اندازہ کریں سیاست کا معیار یہ گر چکا ہے کہ گٹر ابلنے پہ وزیر اعظم کا دورہ ہو جاتا ہے. اس نہج پہ لے گئے ہیں کراچی کے معاملات کو کہ گٹر ابلنے کے اوپر وزیر اعظم کا دورہ ہو جاتا ہے, آرمی چیف کا دورہ ہو جاتا ہے. ہم مطلب کہ ایک ویلیو آف لائف جو ہوتی ہے نا, اسٹینڈرڈ آف لیونگ, وہ اتنی گر چکی ہے ہماری. ہم اور پہلے دن سے دیکھیں, میں نے اس اپنے حلقے کے اندر انتخابی مہم لڑی ہے. میں کوئی سیاسی فلسفہ کو اتنا تفصیلی نہیں پڑھا ہوا, نہ میری کسی پارٹی کے اندر کوئی نشو و نما ہوئی تھی. میں شہر گلیوں میں گھومنے والا آدمی, ایک آبزرویشنل سائنس کی کوئی چیز ہوتی ہے. میرا منشور اٹھا کے دیکھیے گا, میں ڈی سیلینیشن پلانٹ کی بات نہیں کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کراچی کے اندر 480 ملین گیلن روز کا چوری ہوتا ہے. کے ڈبلیو ایس پی کے اپنے سٹیٹس ہیں. ٹینکر چوری پہ بات کیجیے. اس وقت ساری پارٹیاں ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ لگی تھیں. آج 2 سال کے بعد کہتی ہیں ہمارے پاس تو فنڈز ہی نہیں ہے. تو خان صاحب بھی آج 2 سال کے بعد آ کے ٹینکر چوری پہ بات کر رہے ہیں. ارے آپ کراچی میں رہتے ہوں تو آپ نظر گھمائیں تو آپ کو مسائل پتہ چلے نا. ہر چیز کا علاج پیسہ انجیکٹ کرنا نہیں ہوتا, ہر چیز کا علاج نیا پلانٹ بنانا نہیں ہوتا. ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں, سیلویج کر سکتے ہیں. ان گنت دولت نہیں ہے اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے پاس. اس وقت اب میں بات کروں, جو میں ریلیف کا کام کر رہے تھے, سی بی سی کے ہم آڈٹ کی بات کر رہے ہیں. اتنے ٹینکر سی بی سی نے پورے مل کے ڈی ایچ اے میں نہیں چلائے جتنی میری ایک چھوٹی سی تنظیم چلا رہی تھی. اس کی ایک بہت بڑی فائنینشیل انڈرٹیکنگ تھی. میں صرف یہ بات نہیں کر رہا کہ میں نے تیر مارا, میں اس بات پہ اپنے بال نوچ رہا تھا کہ ان کے گراج میں ہے کیا. یہ جو کروڑوں روپیہ لیتے رہے ہیں ہم سے سالہ سال, پمپنگ مشین ان کی 4تھے دن تک نظر نہیں آئی مجھے کوئی. اور وہ بھی جو نظر آئی وہ 12 گھنٹے چلتی تھی اور پھر بیٹھ جاتی تھی, ہیٹ اپ ہو جاتی تھی. یعنی کہ انوینٹری ڈیزاسٹر ریلیف کی ایک عام شہری کی ایک چھوٹی این جی او کے پاس ہونی چاہیے, یا یہ جو بڑے شہر کو گورن کرنے والے ادارے ہیں ان کی انوینٹری ان کے ویئر ہاؤسز میں ہونی چاہیے. اب یہ اگلے سال پھر آئے گا تو میرے اس کی کوئی ہوگی انویسٹمنٹ. اور جو اگلا 1100 ارب آ رہا ہے اس کو لگانے سے پہلے جو 11,000 ارب روپے شاید اب تک لگ چکے ہوں, پرانی ویلیو کرنسی کو بھی اگر ہم ویلیو کریں آج کے دور میں, تو اس کا کوئی آڈٹ احتساب نہیں ہے. اور یہ بالکل بات ایک صحیح فراز نے کی تھی, دیکھیں یہ ایک لسانی ببل نہ پھوڑنے کی ضرورت ہے. میں اجازت کے ساتھ جو بات فرین نے کی تھی
کہ جی یہ باہر سے لوگ آ جاتے ہیں. یقینی طور پہ فرین کے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ نان اردو اسپیکنگ آتے ہیں, چونکہ کراچی میں ہر زبان کے لوگ رہتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی میں رہنے والا ہو کم سے کم, جو کراچی میں جانتا ہو کراچی کے معاملہ, جس سے زندگی گزاری ہو. زبان بے شک کوئی بھی بولتا ہو, مگر شہر کی اونرشپ تو لینا, اس کی بیوی بچے اس گھر میں رہتے ہوں, ماں باپ اس گھر کے رہے ہوں. ہماری وہ بات ہوتی ہے, چونکہ شاید ہم اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لسانی اینگل نکل جاتا ہے کہ کراچی والے سے مراد ہے یار یہاں پہ کم ہے گورنمنٹ آفیسر یہاں کے رہنے والے. دوسری بات, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کی کمپٹنس سے بات کر رہے ہیں. کیا اگر یہ لسانی مسئلہ ہوتا, یا اگر ہم واقعی میں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف سندھیوں کو فیور کرتی ہے, تو یقینی طور پہ کراچی سے لوگ نوکریاں چھوڑ کے لاڑکانہ, نواب شاہ, دادو, جیکب آباد نوکریاں لینے جا رہے ہوتے. ان سے کوئی ضلع نہیں سنبھلا, ان سے کوئی تحصیل نہیں سمجھتی, ان سے کوئی شہر نہیں بستا, یہ کوئی نیا انڈسٹریل سینٹر, انڈسٹریل ہب نہیں بنا پائے. پنجاب میں پھر بھی رحیم یار خان ہو, صادق آباد تک ہو, فیصلہ آباد ہو, سائیوال ہو, لاہور ہو, آپ کو انڈسٹریل شہر ملتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے کراچی سے آگے باہر سندھ کے اندر, یہ ہم یہاں سے اٹھ کے نوکری لینے جائیں. یہ اینگرو کے پلانٹ, یہ تھر کول, یہ پرائیویٹ وینچرز, گورنمنٹ نے کیا کیا ہے آج تک؟ فراز, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اور میں بیسک فرین کی باری ہے. نہیں, I will ask فرین also. میں ان کا ویو جو ہے آپ لوگوں کی سولوشن کے اوپر میں ان کا ویو لوں گا. تو میں آپ کی طرف اس لیے آنا چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا مجھے پہلے اس کے اوپر اپنا ویو دیں کہ یہ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جو کہ ایک پیکیج دیا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ سر یہ پیکیج کا کچھ نہیں ہوگا. اس پیکیج کی جو ہے مزید جو ہے کچھ رشوت کھالی جائے گی. اس پیکیج کو پیسے ادھر سے ادھر ہو جائیں گے, کچھ مزید جو ہے رینج روورز, لینڈ کروزرز منگا لی جائیں گی. اس طرح کی کہانیاں ہو جائیں گی. مجھے نہیں لگتا اس پیکیج میں, لیکن جبران نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے, لیجسلیشن کرنے کے لیے تو کوئی پیسہ درکار نہیں ہے. یعنی کہ آپ جب تک, جیسے میں نے پہلے کا, فرشتوں کو بٹھا دیں وہ کوئی کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے گا وہ, کیونکہ نظام جو ہے جب تک آپ وہ صحیح نہیں کریں گے, نظام کو صحیح کرنے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے. اور جہاں تک یہ عمران خان صاحب سے جو بڑے لوگوں کو امید تھی کہ جی ہم یہ کر دیں گے, علی زیدی صاحب کھڑے ہو گئے تھے, عمران اسماعیل صاحب کے ہم کراچی کو یوں کریں, کچھ نہیں کہہ رہے. ان کو 2 سال ہو گئے, 2 سال میں حالات بہتر ہونے کی بجائے کراچی کے مزید بدتر ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو جو پورا ایک, میں ڈیبیٹ کر دوں گا تھوڑا سا, کہ ابھی آپ فیڈرل کی اگر بات کر لیں, عمران خان صاحب کا پورا وہ کراچی کو چھوڑ کے ناردرن ایریاز میں ہم ٹوریزم بڑھائیں گے, ہمارے ناردرن ایریاز اتنے خوبصورت ہے تو ہم دوسرے ممالک سے لوگوں کو بلائیں گے اپنا ٹوریزم بڑھانے کے لیے. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ سرکار یہ ٹوریزم کی اگر آپ بات کرتے ہیں, کسی بھی جتنے بھی ملک ہیں جہاں ٹوریزم ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ناردرن ایریاز میرے لیے بڑے اچھے ہوں گے کیونکہ میں پاکستانی ہوں, مجھے بڑے اچھا لگے. گلگت بلتستان, جبران ہو گئے, آپ ہو گئے, دنیا گھومے ہوئے آپ لوگ, آپ کو نہیں پتا کہ کتنے زیادہ اور اچھے خوبصورت علاقے جو ہے مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں, جو کہ دوسروں کے لیے, باہر سے آنے والا جو ٹورزم اس کے لیے وہ علاقے زیادہ بہتر ہے. نیو یارک, سب میں زیادہ ٹوریزم امریکہ کا کہاں ہوتا ہے؟ نیو یارک, سین فرانسسکو, لاس اینجلس. یو کے کا سب سے زیادہ ٹوریزم کہاں ہوتا ہے؟ لندن میں. فرانس کا سب سے زیادہ ٹوریزم کہاں ہوتا ہے؟ پیرس میں. سر آپ نے جب تک اپنے یہ شہر, کیونکہ جس نے بھی ٹورسٹ نے آنا ہے سب میں پہلے اس نے آپ کے شہروں میں آنا ہے, تو شہروں کو جب تک آپ بہتر نہیں کریں گے, آپ کہاں لوگوں کو ناردرن ایریاز بھیجیں گے؟ ناردرن ایریاز جیسے تو جگہیں آپ کو مختلف جگہ پہ مل جائیں گی. ملیشیا, میں ملیشیا گیا, مجھے آپ ملیشیا کتنا خوبصورت ہے, جبران سے پوچھے کہ کیلیفورنیا ہے, امریکہ گھومے, کتنے خوبصورت جگہیں موجود ہیں. تو ٹوریزم کو بھی مطلب یہ زلفی بخاری صاحب کو, ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے, یا یہ سمجھنا چاہتے نہیں ہے. وہ لندن سے آئے تو ان سے پوچھے یو کے کا ٹوریزم کہاں ہے؟ لندن میں ہے یا وہاں کے ریموٹ علاقوں کے اندر, یا وہاں کے جنگلوں میں, یا وہاں کے پہاڑوں کے اندر ہے؟ کہاں ہے؟ امریکہ کا ٹوریزم کہاں پر ہے؟ نیو یارک میں ہے نا, سب میں زیادہ ٹوریزم نیو یارک میں. کدھر ہے؟ پیرس کہاں ہے؟ فرانس کا شہر ہے میجر, وہاں کا کراچی ہے, لاہور ہے. تو ان لوگوں کو اس کی بھی سمجھ نہیں ہے. اگر پاکستان کا ٹوریزم ان حضرات نے بڑھانا ہے تو ان کو کراچی صحیح کرنا ہے. ناردرن گلگت بلتستان میں آپ کہاں لوگوں کو بھیجیں گے سر؟ وہاں تو مطلب آپ کو لوگوں کو اس سے اچھی علاقے مل جائیں گے. دوسرا سر, چکر سارا اس طرح سے بھی جو جبران نے جو بات کی ہے بالکل کی بات ہے یہ, کہ ان لوگوں نے کون سی 30 مرخاں بن گئے یہ نواب شاہ کے لیے, وہ بھی انہوں نے کچھ نہیں صحیح کیا. اور جو بچی کچی جو کسر تھی وہ 18ویں ترمیم نے پوری کر دی ہے. 18ویں ترمیم کو کراچی کے حساب سے, کراچی کو کہتے ہیں نا کہ سب میں برا تھپڑ پڑا ہے, جو سب میں زیادہ زیادتی ہوئی ہے وہ 18ویں ترمیم سے ہوئی ہے. تو سر آپ نے یا تو آپ بلدیاتی نظام کو بہتر کرتے, یا اس کے اندر آپ ایسی امینڈمنٹ کرتے, کراچی کا جو لوکل باڈی سسٹم ہے وہ مضبوط ہوتا. آپ نے وہ کر کے سندھ کی حکومت کو مزید امپاور کر دیا کہ وہ جس حساب سے چاہے ڈسٹریبیوشن کرے. فرین, آپ نے دونوں حضرات کو سنا, جبران نے کچھ پوائنٹس اٹھائے,
کہ جو کہ گورننس کا ایشو ہے کراچی پاکستان میں، مطلب جو سندھ میں اسپیسیفکلی. فراز نے مثالیں دی ساری دنیا کے میٹروپولیٹنز، بڑے بڑے شہروں کی اور وہ سب. اب آپ ذرا سا یہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش، یہ ہمیں سمجھائیے کہ کیا واقعی جو یہ پیکیجز ہوتے ہیں ان سے کچھ نہیں بنے گا، یہ سارے کا سارا جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے جیبوں میں چلا جائے گا اور وہی ڈھاک کے 3 پات ہم وہی دیکھتے رہیں گے، وہی کراچی ہوتا رہے گا؟ دیکھیں اگر پیکیجز سے کچھ بننا ہوتا تو پیکیجز پاسٹ میں کتنے اناؤنس ہوئے تھے. مطلب بلوچستان کے لیے اتنا بڑا پیکیج اناؤنس ہو چکا ہے کافی سال پہلے، اور مسلسل کراچی کے لیے جب بھی کوئی کسی کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے، ابھی لوکل باڈی الیکشن کا جو ہے یہ ٹائم آ گیا ہے تو ووٹ چاہیے تو دوبارہ ایک بہت بڑا پیکیج اناؤنس ہو رہا ہے. لاسٹ ایئر جو پیکیج اناؤنس ہوا تھا جبران ناصر صاحب نے بتایا کہ اس کا کیا ہوا، یعنی کہ اس کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل کہ آپ کو جو ہے اس وقت لیجسلیشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کراچی کے لیے، اور وہ انہوں نے بالکل صحیح کہا فراز نے کہ کراچی از دا گیٹ وے آف پاکستان، کہ چاہے اکنامک ہب بول لیں کچھ بھی بول لیں لیکن وہ گیٹ وے بھی ہے کہ آپ کو جب اگر باہر سے چاہے وہ آپ کو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے یا انٹرنیشنل آپ کو ٹورزم لانا ہے، یو ہیو ٹو فکس دا کراچی. آپ کو کراچی کو فکس کرنا ہوگا. میں فراز کی اس بات سے بھی کرتی ہوں کہ لسانی مسئلہ میں یا جبران یا فراز یا ہم میں سے کوئی نہیں بنا رہا. مسئلہ یہ کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اس کو لا کے بٹھاؤ، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ماشاءاللہ کراچی میں ہر قومیت سے لوگ رہ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا سے ایک بہت بڑی آبادی 80s سے 70s سے اب یہاں پہ رہ رہی ہے، ان کا بہت بڑا اسٹیک ہے، اور پھر اردو اسپیکنگ ہو گئے اور دوسرے بھی ہو گئے لوگ. تو یہ لوگ جو انٹیریئر سے ووٹ لے رہے ہیں انہوں نے انٹیریئر تو فکس کیا نہیں، انہوں نے ٹیمپرری انہوں نے بینگلور ضرور لے لیے ہوں گے کراچی میں رہنے کے لیے، جس میں 3 اور 4 دن گزارتے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کا کوئی اسٹیک تو ہے نہیں، یہ فکس نہیں کرنا چاہتے. نہ مجھے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جو ابھی 2.5 سال ہو گیا ان کو آئے ہوئے، ان میں اتنی کوئی 2 سال میں کوئی ول نظر آئی ہے. MQM کا جو ہے لوکل گورنمنٹ جو تھی، چاہے فنڈ ہو نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی میں انہیں فیل سمجھوں گی، کیونکہ پہلے تو جو ہے کبھی کبھار جھاڑویں لے کے نکل بھی آتے تھے، آپ کو نظر بھی آ جاتے تھے. ابھی تو جو ہے وہ ایک اتنا دردناک حادثہ ہوا، پلین کریش، وہاں کی سائڈ پہ مجھے کوئی ان کی لیڈرشپ نظر نہیں آئی. یہ پورا ہو گیا. PTI کا دیکھ لیں، جو ہے ان کے اپنے MPs اور MNAs جو ہے بیٹھے ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ کرنے کو نہیں ہے، کراچی ڈوب رہا ہے. ایک ان کے جو ہے وہ MNA وہ ڈبکیاں لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. سعید غنی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اپنی بڑی سی لینڈ کروزر یا جو بھی ہے ان کے پاس SUVs میں، اور روڈز کی جو ہے وہ، یعنی کہ عوام کہہ رہی ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں، اور سعید غنی عوام کے اگینسٹ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں نہیں روڈ صاف ہیں. یعنی وہ MQM سے یا PTI سے مقابلہ نہیں کر رہے ہوتے سعید غنی، وہ عوام سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ عوام کو جھٹلا رہے ہوتے کہ نہیں تم لوگ غلط ہو، یہ دیکھو روڈ صاف ہیں. اور وہ ناصر شاہ صاحب جو ہیں وہ اصل میں وزیر بلدیات ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آتے. ان دنوں میں انہیں نظر آنا چاہیے تھا. مئی سے مونسون کا سیزن اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، جون سے جولائی سے، مئی سے جو ہے شروع ہو جانے چاہیے تھے نالے صاف ہونا، وہ کچھ نہیں ہوتا. ڈرین آپ کے کلین نہیں ہوتے. آپ جو ہے جولائی میں آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں، جولائی میں اور اگست میں آپ کے ڈرین کلین ہو رہے ہیں جبکہ بارش ہو چکی ہے الٹی. تو مطلب یہ کسی میں ول تو نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ول چاہیے لیجسلیشن کے لیے، 1 روپیہ نہیں چاہیے. پیکیجز تو بعد کی بات ہے، وہ بعد میں آئیں گے. اچھا، اب جو ہے میں ذرا 1.5 منٹ اور دینا چاہوں گا آپ تینوں کو، اور ایک سوال میں اٹھاؤں گا اور آپ لوگ اپنا ویوز پہ دے دیں، اور اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر بات کریں گے ایک اور ٹاپک کے اوپر. اگر کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا شروع کر، بھی ہائپوتھیٹیکل، اگر کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا شروع کر دیں تو کیا یہ پرابلم بہتر ہوں گے؟ فرین. دیکھیں میں تو جو ہے فیکٹ دیکھوں گی. جو لوگ اپنے جن کو یہ اپنا کہتے ہیں وہ ان کو سال سال سے ووٹ دے رہے ہیں، ان کے حالات بہتر نہیں ہوئے، تو جو کراچی کو انہوں نے کبھی اون ہی نہیں کیا تو ان سے ووٹ لے کے کیا کر دیں گے؟ آئی مین میں جبران، دیکھیے کہیں پہ بھی دنیا کے اندر مہذب معاشرے میں جب آپ کے پاس اقتدار اور اختیار ہو تو توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی عطیہ یا تحفہ نہیں ہے آپ کو، اور آپ نے اس کا قرض اتارنا ہے کہ جس پہ آپ کا اختیار چلتا ہے آپ نے اس کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے. اس سے قطع نظر کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے. سیاست 100% 100% جو ہے پبلک سروس کا نام.
اگر ہم اس بندر بانٹ پہ آ گئے کہ میں اگر آپ کو ووٹ دوں اور میرا پورا حلقہ آپ کو ووٹ دے اور پھر میرا پورا شہر آپ کو ووٹ دے، تو آپ پلٹ کے جو اختیار میرے اوپر آلریڈی آپ کے پاس ہے تب آپ وہ میرے حق میں استعمال کریں گے. تو میں تو ایک بہت ہی خود غرض قسم کی پارٹی سے بات کر رہا ہوں. تو آپ بہت ہی ایک خوفناک تصویر کھینچ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ایسی پالیسی نہ رکھیں. میری تو بہتر امید ہے اس سے امید ہے. یا فراز. دیکھیں میں مصطفیٰ بھائی بچپن میں سنتا تھا کہ کراچی ہانگ کانگ بننے والا ہے، پھر کراچی کبھی سنگاپور بننے والا ہے. یہ سارے کے سارے جو خواب ہیں وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے گی. ساری خواہشوں کا دم نکل چکا ہے. دبئی بن گیا، ہم تباہ برباد ہو گئے. سر سلسلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر ہم ووٹ دے دیں گے، یا تو پیپلز پارٹی کا ایک شاہکار ہمارے سامنے ہونا کہ جی دیکھیں آپ پیپلز پارٹی نے نواب شاہ میں کیا خوبصورت کام کیا ہے، تو پھر تو کچھ منطق بنتی ہے ان کو ووٹ دینے کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر پیپلز پارٹی کی تو حکومت رہی ہے نا. پیپلز پارٹی کو پورے کراچی پہ، یعنی کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے، اس پہ حکومت رہی. انہوں نے کون سے کوئی 30 بار خان بن گئے، انہوں نے کیا انہوں نے جو ہے اکھاڑ لیا کہ ہم ان کو پھر سے ووٹ دیں. تو میرے حساب سے یہ ایک مسئلہ ہے. مطلب یہ اس کا پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اس کا سٹیک نہیں ہے کراچی میں، ان کا سٹیک سندھ میں ہے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ نہیں کیا. کراچی کی جو لیڈرشپ ہے وہ امپاور نہیں ہوتی ہے. یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر میں نے آپ کو ایک صوبے کی بات کی جس کے اوپر لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں. تو وہ مسئلہ تو فنڈامنٹل ہے. آپ ووٹ دے دیں پیپلز پارٹی کچھ نہیں ہوتی. میں تھوڑا سا ایک سوال اور رکھوں گا کیونکہ ہمارے بہت سے کامنٹس آ رہے ہیں، لیکن ایک کامنٹ آیا ہے جس میں ذوالفقار علی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوئی بات نہیں کی ایم کیو ایم کی which destroyed the state. فراز میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. سر اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم نے جو کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے جو سارے مسائل تھے اس سے کراچی برباد ہوا، خراب ہوا. ابھی آپ نے فرین صاحبہ کو جو ایم کیو ایم سے ملایا تھا تو آپ نے ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی تھی اور جو خوف دیکھا تھا کہ آپ نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. بھائی ایم کیو ایم سے ملایا تھا، لیکن ان کا ریئیکشن دیکھ کے میں خود گھبرا گیا اور انہوں نے بعد میں آ کے دشمن بھی کر دیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم کے نے جو کچھ بھی کیا اس کا خمیازہ کراچی والوں نے بھگت لیا. لیکن اب ایم کیو ایم ڈیوائڈ ہو گئی ہے، جو کچھ بھی ہو گیا. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے کیا اس کو بہتر کرنا ہے، اس نظام کو بہتر کرنا ہے. اور یہاں پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، جو کراچی میں کچھ بہتری ہوئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں ہوئی ہے. اس وقت ایم کیو ایم کی ہی حکومت تھی. اب وہ اس کو الگ تعویلات ہم دے سکتے ہیں کہ مشرف صاحب کا اسٹیک کی بیکنگ تھی، یہ تھا وہ تھا. تو ایم کیو ایم نے جو کیا سو کیا، لیکن باقی پارٹیوں نے کون سا کوئی جو ہے بڑا اچھا کر دیا. پی ٹی آئی آ گئی ہے، 2 سال پی ٹی آئی کو ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم کراچی کو جو ہے جنت بنا دیں گے، کراچی کو دبئی سے بہتر ہم کریں گے. کیا کر لیا 2 سال میں؟ کیا آپ کو امپروومنٹ مجھے نظر آئی؟ آپ بتائیں مجھے کیا امپروومنٹ ہے. دیکھیے ہو رہا ہے کہ کراچی میں آنے والا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بدتر ہے. ہاں ٹھیک ہے. جبران. سر دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایک ایسے معاشرے میں جہاں ایکسپلائٹیشن ہے یا ڈسکریمنیشن ہے، آپ اگر کوئی سیاسی نعرہ بلند کرتے ہیں، سیاسی پرچم اٹھاتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری صرف تبھی نہیں ختم ہو جاتی کہ جب آپ اپنے ساتھ حامیوں کو آرگنائز کر لیں اور موبلائز کر لیں اور ان کو بھی ایک مخالف فورس کے خلاف فورس بنا کے کھڑا کر دیں. آپ اگر حقیقی معنوں میں ایک لیڈر ہیں اور عوام کے لیڈر ہیں، ہر ایک کے لیڈر ہیں، تو آپ پھر وہ جو کانفلکٹ کھڑا ہوا ہے، جب آپ کے پاس یہ بارگیننگ پاور آ گئی ہے کہ آپ بھی ایک بڑی منظم طاقت بن چکے ہیں، تو پھر آپ نے اس طاقت کو استعمال کر کے ریکنسیلیشن کی طرف جانا تھا. ہم یہ رائز دیکھتے ہیں کہ جب متحدہ کے پاس بھرپور طاقت آئی، جب نہیں تھی وہ اپنے جو کے ساتھ آپریشن ہوئے اور جو ان کے پولیٹیکل کلنگز ہوئی، جو ان کے بہت سے لاتعداد ممبران غائب ہیں ابھی بھی اور ہوئے، ان کی لاشیں نہیں ملی. میں اس سے نہ آنکھیں موند رہا ہوں نہ مون سکتا ہوں. مگر جب پورا اختیار بھی ملا اور اقتدار بھی ملا، تب یہ اگر چاہتے تو واقعی میں صرف تو نام چینج ہوا تھا نا مہاجر سے متحدہ، وہ اگر سیاست بھی چینج ہو جاتی مہاجر سے متحدہ، وہ اگر پالیسیاں بھی چینج ہو جاتی مہاجر سے متحدہ، تو یقینی طور کے اوپر ایک بہت بڑا فرق آتا. دیکھیں لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے کہ آپ کو ہر کوئی لسانی کہتے رہے. آپ اپنی پالیسیوں سے اور اپنے کام کے ذریعے دکھا دیتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ متحدہ کا نام چینج کرنے کے 15-18 سال بعد بھی جب بھی بہت زیادہ پریشر لگتا تھا متحدہ کے اوپر کسی وجہ سے، تو ایک مہاجر کا نعرہ یا وہ مہاجر سینٹیمنٹ استعمال ہو جاتا تھا. میں خود، میرے دادا جو ہیں وہ ہجرت کر کے آئے یو پی سے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس چیز سے بالکل انویئر ہوں کہ یہاں پہ کیا ایکسپلائٹیشن ہوتی رہی اردو اسپیکنگ طبقات کے ساتھ. مگر میں جو کہہ رہا ہوں نا، جو ویکیوم ہمارے پاس رہی ہے وہ ایک ایسے مکمل سیاسی لیڈر اور اس سے زیادہ ضروری ایک مکمل سیاسی نظریہ
کہ آپ نے صرف ایک ویک اوپریس طبقے کو مضبوط نہیں کرنا ہوتا، آپ نے پھر ریکنسیلیشن کے پاس جانا ہوتا ہے. تو اگر آپ جائیں گے تو پھر صرف فروغ نسیم نہیں، پورا پاکستان کہے گا کہ آپ نیلسن منڈیلا. مگر حقیقی معنوں میں جو نیلسن منڈیلا کی سیاست ہے وہ اس کانفلکٹ ریڈن شہر میں کسی بھی سیاسی لیڈر نے نہیں اپنائی. فرحین دیکھیں، میں ان لوگوں کی کچھ باتوں سے ایگری بھی کرتی ہوں کہ یقیناً جو ہے ایم کیو ایم کو جہاں بہت ساری جگہوں پہ ڈیلیور کر سکتے تھے نہیں بھی کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے شہر خراب بھی ہوا. لیکن یہ ہم اس پالیٹکس پھر وہ آ جاتی ہے، وہ پھر آپ کو پولیٹیکل ڈسکشن کرنا پڑتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو دوسروں نے خراب کیا، اس کا ملبہ بھی ہمیشہ ایم کیو ایم پہ گیا ہے کہ یہ فیکٹر بھی یہاں موجود ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہاں کچھ کام پھر جو کراچی میں جو تھوڑے بہت ہوئے ایک زمانے میں کہ جو ہے کتنا بلین جو ہے روپیز وہ انہوں نے انڈر زیر زمین لگا دیا، اور جو ہے وہ صرف کراچی کو ٹھیک کرنے میں، تو وہ بھی پھر ایم کیو ایم کے ہی زمانے میں ہوا. چاہے مشرف کی سپورٹ تھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہاں مصطفیٰ کمال اور اس وقت جو ایم کیو ایم پوری تھی انہوں نے کیا مل کے سارا. تو دونوں باتیں جو ہیں میں تو دونوں طرف ہی وزن رکھوں گی کہ ہاں کہیں پہ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں بہت زیادہ، کہیں پہ انہوں نے کام کیا ہے اور کہیں پہ کرنے کی کوشش کی اور نہیں کر سکے، اور ان کا اپنا نقصان بھی ہوا ہے. جیسے کہ جو جبران نے، آئی ایم ویری تھینک فل ٹو ہم کہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یقیناً میں پرسنلی بہت ایسی فیملیز کو جانتی ہوں، لڑکوں کو جو کہ مسنگ ہیں آج تک، اور یہ نقصان ہے، شہر کا نقصان ہے ایکچولی، کوئی ایم کیو ایم کا نقصان نہیں ہے. خواتین و حضرات، جس کراچی کے اوپر جب بھی حالات لوگ بات کرتے ہیں تو مجھے ایک بہت مشہور شعر یاد آتا ہے، کیا بود و باش پوچھے ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو یہ تھا کراچی کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈسکشن جو ہمارے 3 مہمانوں نے کیا. اب میں چاہوں گا صرف 2 منٹ میں ذرا اپنا ویو آپ لوگ عنایت کریں. تو عاصم باجوہ صاحب کے اوپر جو کیسز آ رہے ہیں اس پر آپ لوگوں کا کیا ویو ہے؟ میں شروع کرنا چاہوں گا ہمارے سیاسی اور سماجی جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چیمپئن جناب جبران ناصر صاحب سے. جبران. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے معذرت کے ساتھ، پرواز ہے دونوں کی ایک اسی فضا میں، جنرل کا جہاں اور ہے قاضی کا جہاں اور. آپ نے ایک پیمانہ طے کیا ہے، کہ وزیر اعظم کا منصب بھی جو ہے وہ امیونٹی نہیں رکھتا. پاناما کیس میں آپ چلا اٹھے اور آپ نے قوم کو موبلائز کیا کہ ہم احتساب کریں، اور پھر وزیر اعظم بننے کے بعد دیکھیے کوئی آسمان سے ٹپکا نہیں تھا، وہ موٹو نہیں ہوا تھا جو قاضی فیصلہ کا کیس ہے. حکومت نے ایسٹ مینجمنٹ یا ریکوری جو بھی وہ یونٹ بنا ہے اس کے ذریعے خود سے ایک جاسوسی کی، ان سے کبھی کسی چیز کے اوپر جواب نہیں منگایا. ایک ریفرنس خود حکومت نے کیس تیار کیا اور خود حکومت نے بھیجا، کسی ٹائم پہ بھی کوئی خط و خطابت کر کے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں مطمئن کر دیں، ہم اس کو ایک پبلک سکینڈل، ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں بنائیں گے. مگر وہ گئے اور اس میں پرسو ہوتے رہے اور رسوا بھی ہوتے رہے، اور اینڈ میں گھوم پھر کے جب جسٹس صاحب نے سب چیزوں پہ مطمئن کر دیا تو اب یہ ایف بی آر جو ہے 5 سال سے بھی پرانے ان کے ریکارڈ نکال رہی ہے، اور ان کی بیگم کی بھی آپ خطوط اور کوریج دیکھ رہے ہیں. مگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اپنی کابینہ کے معاملات میں کہ جمعے رات کو پرائم ٹائم پہ احتساب کا عمل شروع ہوا اور جمعے کو دوپہر میں وزیر اعظم صاحب کے دفتر میں دم توڑ گیا. اب آپ اندازہ کریں جس طرح کے جملے اور جس طرح کی کامنٹری ایک عام انسان ٹویٹر اور فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے اس وقت قوم کے بڑے بڑے ادارے اور عہدے داران کے بارے، یہ خود اب خوف کریں، خود ذرا کچھ عقل کریں اور کوشش کریں کہ کیسے کریڈیبلٹی انسٹیٹیوشنز کی ایروڈ ہو رہی ہے. آپ ڈر پہ حکومت جتنے چاہے سال کر سکتے ہیں اب کر لیں، مگر اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کارکردگی کے اوپر تو آپ زندگی بھر پرپیچولی حکومت کر سکتے ہیں، کریڈیبلٹی کے اوپر آپ ہمیشہ پرپیچولی کر سکتے ہیں. تو یہ کریڈیبلٹی ایروڈ ہو رہی ہے اور اس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا، چونکہ جب آپ تمام اداروں کے اوپر سے آپ کا اعتبار اٹھ جاتا ہے تو انارکی جنم لیتی ہے.
فرین. دیکھیں میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جو ہے اس کا مکمل اس کی جو ہے اپنا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان سے منی ٹریل لینی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے اس کا، کیونکہ ایک واحد ادارہ گھوم پھر کے جب ساری سیاسی پارٹیز جو ہے فیل ہو جاتی ہیں تو پھر ایک واحد ادارہ یہ رہ جاتا ہے، اور ابھی بھی قوم جو ہے کافی حد تک ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اب جس طرح ان کی ساکھ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک سول انارکی والی سچویشن جو آپ کے ملک میں ڈیولپ ہو جائے گی اگر یہ بھی چلا گیا ہاتھ سے، اگر یہاں پہ بھی کرپشن کے اتنے بڑے بڑے اسکینڈل جو دبا دیے گئے، پچھلے بھی سالوں میں اٹھے تھے ان لوگوں کے اسکینڈل، ایسی بات نہیں ہے، جو دبائے گئے تھے، اگر ابھی پھر یہ کریں گے، اور جو بہت ہی بری ایگزامپل سیٹ کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے استعفیٰ نہ لے کے، بلکہ جو ان کا دوسرا سی پیک سے تعلق تھا وہاں سے اصل میں استعفیٰ لینا چاہیے تھا، وہ نہیں لیا، اور جو ہے میں اس میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ یہ جو ہے ان کو اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. فراز لاسٹ ورڈ. میں اس کے اوپر جو دونوں نے جو بات کی ہے بالکل صحیح، اور میں بس یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اس طرح کے جو ادارے ہیں، آپ کا جو جوڈیشری ہو، آرمی ہو، ان کے اوپر جب اس طرح کی بات آنا شروع ہوتی ہے تو واقعی یہ دنیا میں نارملی جو ہے کرپشن ہر جگہ پر ہوتی ہے اور اس کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں اس طرح کے انسٹیٹیوشن یہ جب سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو پھر جو اس کا رد عمل آتا ہے جب ان کی کوئی کرپشن پکڑی جاتی ہے تو وہ بہت برا ہوتا ہے. اور پاکستان بہرحال میں سمجھتا ہوں ایک ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے، اور اس کے اندر یہ سی پیک کے جو معاملات ہیں اس میں کچھ ایسی حساس باتیں بھی ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے، شاید جو ہے ڈسکس کرنا شاید یہاں پر ٹھیک بھی نہیں ہے اس فورم کے اوپر. تو میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا کہ جبران نے جو بات کہی ہے میں اس پر ایگری کرتا ہوں اس سے. تو خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ ہمارے مہمانوں نے کراچی کے کچھ سلوشن آفر کیے، پرابلمز سمجھائے، اور اس کو کس طرح سے ہم لوگ آگے چلا سکتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اور جو باجوہ صاحب کے اوپر جو کیس ہوا ہے اس کے اوپر بھی، حالانکہ ٹائم بہت کم تھا لیکن بہرحال ہم نے تھوڑی بہت بات کی. تو نیا دور ٹی وی سے مصباح اعظم کو، میرے مہمانوں جناب فراز درویش صاحب، ہمارے دوست جبران ناصر صاحب، اور ہماری بہن فرین رضوی صاحبہ کو اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ ہر ویک سنڈے کو 10 بجے آپ ہمیں ٹیون کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی اور ٹاپکس پہ بھی بات ہوگی. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.